नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हम पारा नंबर 18 का आगाज़ करेंगे और इसमें इंशाअल्लाह हम सूरतुल मोमिनून और सूरह नूर से अहम असबाक हासिल करेंगे। कल हमने ये सीखा सूरह हज के आखिर में कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें इस चीज़ की दावत दी कि अल्लाह के साथ मुकम्मल वाबस्तगी इख्तियार करनी चाहिए। वातसिमू बिल्लाह, कि वही हमारा मौला है, वही हमारा कारसाज है। आज हम सूरह मोमिनून में पढ़ेंगे कि किस तरह से अल्लाह के साथ जुड़ा जा सकता है। सूरह मोमिनून मक्की सूरत है, इसकी 118 आयात हैं। सूरह मोमिनून के आगाज़ में अल्लाह ताला ने मोमिनों के उस ग्रोह का ज़िक्र किया है जो जन्नत के सबसे बुलंद मकाम फिरदौस के वारिस बनने वाले हैं, और इनकी कामयाबी और उनके कामयाब मोमिन के बनने के लिए बहुत सी शराइत और बहुत सी अहकाम हमें इसमें दिए गए हैं। इसमें देखें कि फ़लाह यानी कामयाबी के लिए सबसे पहले तो ईमान शर्त है, फिर ईमान के साथ आमाल हैं जो लाजमी हैं। इस सूरत में वो चंद जामे आमाल जो ईमानियात, अखलाकियात, माली मामलात, तज़किया नफ्स और तहज़ीब नफ्स पर मुश्तमिल हैं। और फिर इनमें हम देखेंगे कि नमाज का ज़िक्र शुरू में भी किया गया और आखिर में, गोया कि हसार जो है ये नमाज के ज़रिए बांधा गया, और नमाज की अहमियत का अंदाज़ा भी हमें इस चीज़ से होता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कामयाब मोमिनीन की सिफ़ात बताते हुए कि कामयाब मोमिन वो है जो नमाज में खुशू इख्तियार करते हैं। अंदाज़ देखें कि अल्लाह ताला फरमाती है कि कद अफ़लहल मोमिनून, कि यकीनन वही अहले ईमान कामयाब होंगे जो अपनी नमाज में खुशू इख्तियार करते हैं। खुशू क्या चीज़ है? खुशू के असल मानी ये है कि किसी आगे झुक जाना, दब जाना, इज़्ज़ो इनकिसारी इख्तियार करना, और इस कैफियत का ताल्लुक़ इंसान के दिल से भी है और जिस्म की ज़ाहिरी हालत से भी है। दिल का खुशू तो ये है कि आदमी के दिल में किसी की हैबत और खौफ हो और वो किसी की अज़मत और जलाल से बहुत ही मरऊब हो। फिर उसकी जिस्म के ऊपर भी हालात जो हैं वो ज़ाहिर होते हैं। उसका जिस्म के अज़ा जो हैं ढीले पड़ जाएँ, निगाह पस्त हो जाए, आवाज़ दब जाए, और वो सारे आसार उस पर तारी हो जाएँ जो उस हालत में फ़ितरतन तारी होते हैं कि जब इंसान किसी ज़बरदस्त हस्ती के सामने खड़ा हो। इस्लाम हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन नमाज में इस तरह की कैफियत करने का कामयाबी के लिए हमें ये बता रहे हैं कि हमें ये कैफियत अपने ऊपर तारी करनी है। अब ये नमाज में किस तरह से खुशू हो कि हज़रत अली का कौल इस मामले में बहुत ही हमारे लिए मुआविन होगा। हज़रत अली फरमाते हैं कि मेरा जब दिल चाहता है कि अल्लाह मुझसे बात करे तो मैं कुरान पढ़ता हूँ, और जब मेरा ये दिल चाहता है कि मैं रब से बात करूँ तो मैं नमाज के लिए खड़ा हो जाता हूँ। क्या हमारी कैफियत नमाज में ऐसी होती है कि नहीं होती? अगर ऐसी कैफियत नहीं होती तो देखें पता नहीं हम कामयाब मोमिनीन की सिफ़ात उसमें शामिल भी हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। फिर शरीयत ने खुशू का ताल्लुक़ अगरचे दिल से है, लेकिन शरीयत ने नमाज के कुछ ज़ाहरी आदाब भी सिखाए हैं, और उन सारे आदाब का ख़्याल रखना कि नमाज की जगह साफ़ सुथरी हो, कपड़े भी पाक और साफ़ हों, इंसान अपने दिल से हर तरह के ख़यालात को निकाल कर सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ अपना ध्यान रखे। ये सारी चीज़ें मतलूब हैं। अल्लाह हमारी नमाज़ों को दुरुस्त करे और ये खुशू जो है दिल में पैदा कर दे। फिर उसके बाद दूसरी सिर्फ ये बताई जाती है कि वो लग़वियात से परहेज़ करते हैं। लग़व हर वो काम है जो ला यानी हो, ला हासिल हो, जिसका कोई मकसद ना हो, और हर वो काम जो इंसान को अपने मकसद से गाफिल कर दे वो उसको लग़वियात में शुमार किया जाता है। यहाँ असल में मोमिन की सिफ़ात बताई जा रही है कि मोमिन ज़िम्मेदार होता है। वो इस ज़िंदगी को अपनी मन मानी ज़िंदगी नहीं गुजारता, बल्कि उसको एक इम्तहान की तरह गुजारता है। इम्तहान का आप देखें कि एक तालिब इल्म जब कमरा इम्तहान में होता है तो उसके एक एक सेकंड को जो है वो अचीव करने की कोशिश करता है कि एक एक सेकंड उसके लिए कीमती है। इसलिए मोमिन की ज़िंदगी में तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो किसी लव चीज़ों में अपने आप को लगाए जो उसके असल मकसद से उसको गाफिल कर दें, और ऐसा ना हो कि आखिरत में वो नाकाम व नामुराद हो जाए। इसलिए कामयाब बनने के लिए ज़रूरी शर्त है कि हम हर तरह की लग़वियात से परहेज़ करें। फिर तीसरी चीज़ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बताई कि वो ज़कात के तरीक़े पर आमिल होते हैं। यानी ये नहीं कहा कि वो ज़कात अदा करते हैं। ज़कात का असल मफ़हूम क्या है कि पाकीज़गी इख्तियार करना। यानी मोमिन कामयाब मोमिन वो है जो ना सिर्फ ये कि अपने नफ्स को हर तरह की बुराई से बचाए,
بلکہ اپنی انفرادی اصلاح کے ساتھ ساتھ معاشرے کی اصلاح میں بھی لگا رہے۔ پھر چوتھی کوالٹی یہ بتائے گی کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، اور شرمگاہ کی حفاظت صرف یہ نہیں ہے کہ اپنی عریانی کو چھپاتے ہیں، اپنے ستر کو چھپاتے ہیں، بلکہ وہ اپنی اس عفت اور عصمت کی مکمل طور پر حفاظت کرتے ہیں، اور ایسا کوئی قدم نہیں اٹھاتے کہ جس کی وجہ سے ان کے عفت اور عصمت پہ کسی بھی طرح کا حرف جو ہے وہ آ جائے۔ پھر پانچویں کوالٹی یہ بتائی گئی کہ اپنی امانتوں اور اپنے عہد و پیمان کا پاس رکھتے ہیں۔ یہ امانتیں اور عہد و پیمان تمام ذمہ داریاں بھی اس میں آ جاتی ہیں، اور یہ عہد جو اللہ کا بندے کا اللہ کے ساتھ ہے، یہ بندہ کا بندے کے ساتھ ہے، یہ ایک قوم کا دوسری قوم کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ مومن کی ایک اہم صفت ہے کہ وہ کبھی امانت میں خیانت نہیں کرتا، وہ کبھی کسی عہد کو نہیں توڑتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خطبوں میں اکثر ارشاد فرماتے تھے کہ لا ایمان لمن لا امانت لہ، اس کا ایمان ہی نہیں جو امانت کی حفاظت نہیں کرتا، ولا دین لمن لا عہد لہ، اور اس کا دین ہی نہیں جو عہد کی پاسداری نہیں کرتا۔ پھر چھٹی اور آخری صفت پھر یہ بتائی کہ وہ اپنی نمازوں کی محافظت کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں کہ نماز کے بارے میں بار بار یہ اس چیز کی تلقین ہے کہ نماز کی حفاظت کرو، اس لیے کہ نماز وہ ایسا رکن ہے جس کی سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے فرائض میں سے سب سے پہلے اسی کے بارے میں سوال ہوگا۔ اللہ ہمیں اپنی نمازوں کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور نماز کی محافظت کا مطلب یہ ہے کہ اوقات نماز، آداب نماز، ارکان نماز، ہر نماز غرض کے نماز سے جڑی ہوئی ہر چیز کی وہ حفاظت کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ توحید کے اللہ تعالیٰ انفس اور آفاقی دلائل دیتے ہیں، اور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کی طرف، توحید ربوبیت کی طرف جو ہے ہمیں دعوت دی جاتی ہے۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام اور بعد کے قوموں کے حالات بتائے گئے ہیں، اور اس سے عبرت حاصل کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ پھر نیک لوگوں اور بد کردار لوگوں کا موازنہ پیش کیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراضات کا جواب بھی اس صورت میں دیا گیا ہے، اور مشرکین مکہ کو دعوت اسلام دی گئی ہے۔ توحید قدرت اور اختیار کے دلائل اور شرک کا رد بھی کیا گیا ہے۔ دعوت کے آداب بیان کیے گئے ہیں کہ برائی کو نیکی سے دفع کریں، یعنی کہ کوئی برا کر بھی رہا ہو تو اس کے بدلے میں ہم اس کو برائی سے نہیں بلکہ نیکی کے ذریعے اس کو دور کریں، اور شیطان کی اکساہٹوں سے بچیں۔ اور پھر اس پوری صورت کا جو مرکزی مضمون ہم یہی دیکھتے ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہی خبردار کیا ہے کہ پچھلی قوموں کے انجام سے عبرت حاصل کر کے صحیح عقیدہ توحید اور آخرت پر ایمان لا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر مکمل ایمان لانے والے باعمل مومنین، جن کی صفات ہم نے شروع میں پڑھی ہیں، وہی کامیاب ہوں گے اور جنت الفردوس کے وارث بنیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ صفات اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر سورہ نور شروع ہوتی ہے۔ سورہ نور ایک مدنی صورت ہے، اس کی 64 آیات ہیں۔ یہ صورت بہت ہی اہم صورت ہے۔ اس کے حوالے سے ہمیں ملتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ لوگوں کو اس کو حفظ کرنے کی بہت زیادہ تلقین کرتے تھے۔ آپ دیکھیں کہ سورہ نور کے آغاز ہی کس طرح سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فیها آیات بینات لعلکم تذکرون۔ اس میں اللہ تعالیٰ 3 دفعہ کہتے ہیں کہ یہ صورت ہم نے نازل کی، ہم نے اس کو فرض کیا، ہم نے اس میں واضح آیات دی تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ تو یہ انداز بتاتا ہے کہ اس صورت میں جو کچھ بھی بتایا جا رہا ہے وہ صرف سفارشات نہیں ہیں، وہ معمولی باتیں نہیں ہیں، وہ احکام اور فرائض ہیں جن کی پاسداری رکھنا بہت ضروری ہے، اور جن کے بارے میں سیکھنا، جاننا اور اس پر عمل کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ سورت کے آغاز میں اللہ رب العالمین نے فحاشی کی روک تھام کے لیے زنا کی سزا مقرر فرمائی۔ غیر شادی شدہ زانی اور زانیہ کی سزا 100 کوڑے، اور شادی شدہ زانی اور زانیہ کی سزا جو ہے وہ رجم کے ذریعے، یعنی پتھر مار کر مارنا، قتل کرنا جو ہے اس کی سزا بتائی گئی، جو صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ ان قوانین کے نفاذ میں تم کسی طرح کی نرمی نہیں کرنی ہے، اس سے مکمل ممانعت کی گئی۔ اور پھر یہ کہ قانون قذف کی وضاحت کی گئی۔ وہ قانون یہ ہے کہ پاک دامن عورتوں پر اگر کوئی الزام لگائے گا تو اس کی سزا 80 کوڑے ہے۔ پھر زنا کے الزام کو ثابت کرنے کے لیے 4 مردوں کی گواہی ضروری ہے، اور اگر شوہر بیوی اور بدکاری کا الزام لگائے تو ایسے مقدمے کا فیصلہ لعان کے ذریعے ہوگا،
قرآن میں اس کی مکمل تفصیل موجود ہے۔ پھر اس میں واقعہ عفق کا تبصرہ کیا گیا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر الزام لگانے والوں کو عذاب عظیم کی بشارت دی گئی ہے۔ مسلمانوں کو جھوٹے پروپیگنڈے سے بچنے اور ہیجان انگیز خبروں میں دلچسپی لینے سے منع کر دیا گیا۔ فحاشی کے سارے راستے بند کیے گئے۔ فحاشی رورانی کی اشاعت کرنے والوں اور اس کو پھیلانے والوں کے لیے عذاب علیم کی دھمکی جو ہے وہ دی گئی، اور پھر گندے کاموں اور گندی باتوں سے دور رہنے کا حکم دیا گیا۔ اب ہم یہ سوچتے ہیں، قرآن کا انداز دیکھیں کہ شروع میں بڑے بڑے جرائم بتائے گئے اور ان کی بڑی ہی سخت سزائیں بتائی گئیں، اور پھر اللہ رب العالمین کیونکہ خالق کائنات ہے، وہ خود کہتا ہے کہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے، اور اللہ رب العالمین یہ بھی ہمیں فرماتا ہے کہ الا یعلم من خلق وہو اللطیف الخبیر، کیا وہی نہ جانے گا جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، اور وہ لطیف اور خبیر، باریک بین اور خبیر ہستی ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے صرف جرائم بتائے ہیں، لیکن پھر دین کا ایک اہم اصول یہ ہے کہ جرائم کی روک تھام کے لیے ان سارے ذرائع کو پہلے بند کیا جائے جو اس جرم تک پہنچنے میں معاون ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ شروع میں وہ فحاشی اور عریانی اور بری چیزوں کی سزائیں بتائیں، پھر ان کی روک تھام کے حوالے سے ہمیں خوبصورت عائلی اور معاشرتی احکام بتائے۔ آپ دیکھیں کہ ذرا جاہلی معاشرے کی جھلک دیکھیے کہ جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ مرد و عورت کا اختلاط نظر ہمیں آتا ہے، گھروں کے دروازے نہیں ہوتے تھے، بلا اجازت لوگ گھروں میں داخل ہو جاتے تھے، اور اسی طرح سے کوئی پرائیویسی نہیں ہوتی تھی۔ یہ ایسی چیزیں تھیں جو معاشرے میں حیا کے عنصر کو کم کر رہی تھیں اور شیطان کو کھل کھیلنے کا موقع فراہم کر رہی تھیں۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے بے شمار حفاظتی پہرے بٹھائے، تعلیم و تذکیر دی، اللہ کا خوف، آخرت کی جواب دہی کا احساس انسان کے اندر پیدا کیا، جنت اور جہنم دکھا دی۔ اسی وجہ سے ہم سورہ نور میں دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے پاکیزگی نفس کے لیے گھروں میں استئذان یعنی اجازت لے کر داخل ہونے اور سلام کر کے داخل ہونے کا حکم دیا۔ یہ پہلا موڑ تھا کہ اس طرح سے انسان کی پرائیویسی بھی متاثر نہیں ہوتی، اور دوسرا یہ کہ انسان کے اندر حیا کا عنصر بھی پنپے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے مردوں اور عورتوں دونوں کا غض بصر کا حکم دیا۔ غض بصر کیا ہے کہ نگاہیں نیچی رکھیں۔ اسلام حیا کا جو تصور دیتا ہے وہ مرد اور عورت دونوں کے لیے ہے۔ ہم سورہ یوسف میں پڑھ چکے ہیں کہ ایک مرد کی حیا نے پورے معاشرے کو سنوار دیا۔ اس لیے اس برائی کی روک تھام کے لیے مومن مردوں کو اپنی نگاہیں جھکانے کا حکم دیا گیا، اور مومن عورتوں کو اپنی نگاہیں جھکانے کے ساتھ ساتھ پردہ کرنے کا بھی حکم دیا گیا۔ یہ کیوں ہوا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ عورت اسلامی نظام میں عورت کا جو مقام ہے وہ سب سے زیادہ قیمتی مقام ہے۔ عورت ہیرے جواہرات سے بھی قیمتی اللہ کے نبی نے عورت کو قرار دیا ہے۔ امت اس کی گود سے پل کر نکلتی ہے۔ اس کی پاکیزگی اور اس کی عزت و عصمت پر زبردست پہرے بٹھائے گئے ہیں۔ مرد تو معاشرے کا معمار اور مزدور ہے، اس کے کندھے پر تو عورت کی معاش کی ذمہ داری بھی ہے، اس نے اس کا نان نفقہ بھی اس کی فکر بھی کرنی ہے، اس کو تو باہر نکلنا ہی ہے، اس کے ناز نخرے نہیں اٹھائے گے۔ عورت کو اللہ نے اپنا پرتو بنایا، وہ خود پردہ غیب میں ہے، اس نے عورت کے لیے بھی یہی پردہ پسند کیا، وہ خود مربی ہے، تربیت دینے والا ہے، اس نے عورت کو بھی یہی مقام جو ہے وہ سونپا۔ اور پھر مومنہ عورت کی شان سبحان اللہ کیا اللہ رب العالمین نے بتائی کہ وہ ایک عالی شان محل کی طرح ہے جس پر تہ در تہ سیکیورٹی اور حکومت کے شاندار زبردست حفاظت کے انتظامات جو ہیں وہ رکھے گئے ہیں۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ عورت کو پابند کیا گیا کہ وہ اپنی زینت صرف 12 قسم کے مردوں کو جو ہے وہ سامنے آ سکتی ہے، جس میں باپ، بھائی، بیٹا، اور اس کی پوری تفصیل قرآن میں جو ہے دے دی گئی ہے۔ پھر اس کے بعد عورت کو اس چیز کے لیے پابند کیا گیا کہ وہ اپنا زیور، اپنا بناؤ سنگھار، قرآن میں جو الفاظ آئے ہیں وَلَا تَبَرُّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، کہ اس میں یہ کہا گیا کہ عورت اپنے آپ کو اس طرح سے نمایاں اور اس طرح سے بنا سنورا کر پیش نہ کرے جیسے کہ جاہلیت کے زمانے میں عورتیں کیا کرتی تھیں۔ گویا عورت کا تبرج کرنا، اپنے آپ کو بنا سنورا کے بے پردہ ہو کر باہر نکلنا جاہلیت کا طریقہ تھا۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے جاہلی اقدار سے جو ہے بچائے۔ پھر شوخ رنگین کپڑے، خوشبو، میک اپ، زیورات چھپانے کا حکم دیا۔ یہ سارے احکام وہ ہیں جو اللہ رب العالمین دے رہا ہے، یہ میری اور آپ کی بات نہیں ہے، اللہ تعالی ہمیں حکم دے رہا ہے، اس پہ ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے۔ پھر دیکھیں کہ اس کے ابتدائی احکام تو سورہ احزاب میں ہی نازل ہو گئے تھے، جس میں اوپر سے چادر اوڑھ کر حسن و جمال کو چھپانے کا فرمان جاری کیا۔ گویا
گویا عورت کی فطرت میں جو جمال اختیار کرنے کی اس کی فطرت میں یہ موجود ہے، لیکن یہ جمال صرف ان لوگوں کے لیے ہونا چاہیے جن کے آگے اس کو آنے کی اجازت ہے۔ ہر ایک کے لیے یہ جمال کی نمائش جو ہے یہ ضروری نہیں ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ بے حیائی کے خاتمے کے لیے نکاح کو آسان بنایا گیا اور اسی کا حکم دیا گیا، یہاں تک کہ مردوں کو 1 تا 4 شادیوں کی اجازت دی گئی کہ حرام نہ کرو بلکہ نکاح میں لاؤ۔ طلاق و خلا کی اجازت دی کہ اگر تم نہیں ایک کے ساتھ رہ سکتے تو تم دوسری کر سکتے ہو۔ بے نکاحی کو پسند کیا گیا اور پھر جلدی شادی کا بھی حکم دیا گیا۔ اب ہمارے ذہن میں یہ آتا ہے اور عام طور پر یہ سب کے خیال بھی آتا ہے کہ یہ جو سزائیں بظاہر بڑی سخت نظر آتی ہیں اور ان کے نفاذ کی، لیکن یہ سوچیں کہ ان کے نفاذ کے لیے بھی بہت ساری شرائط ہیں۔ یہ معاشرے سے گندگی کو صاف کرنے کے احکامات واضح کیے گئے ہیں۔ یہ اسی طرح سے ہے کہ جیسے ایک انسان اپنے گھر کو صاف ستھرا رکھتا ہے، ہر ممکنہ صفائی رکھتا ہے، لیکن سارے راستے بند کرتا ہے کہ اس میں کوئی کاکروچ، کوئی کیڑے مکوڑے داخل نہ ہوں، لیکن اس کے باوجود بھی اگر کوئی کیڑا، اگر کوئی چوہا آتا ہے تو اس کے لیے کچھ سخت اقدامات کیے جاتے ہیں، اس کو ایسے ہی ویلکم نہیں کیا جاتا۔ اسی طرح اسلامی معاشرے میں بھی اللہ رب العالمین نے ہر ممکنہ صفائی کے احکام دیے کہ کس طرح سے ایک معاشرے میں پاک بازی کی فضا کو فروغ دیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد پھر بھی اگر کوئی مجرم جو ہے کوئی جرم کرتا ہے تو پھر اس کے ساتھ سخت ہاتھوں سے نمٹنا ضروری ہے، کیونکہ وہ قابل رحم نہیں ہے۔ اس لیے اس کا سد باب جو ہے سورہ نور میں کیا گیا اور ان قوانین کو حدود اللہ کہا گیا۔ اور یہ بھی سوچیں کہ عورت کی عزت کی اتنی اونچی قیمت صرف اسلام نے، اسلامی تہذیب اور معاشرت میں ہی لگائی گئی، اور اس لیے اس پہ اپنا سر فخر سے بلند کیجئے۔ یہ سخت گیر قوانین جو ہیں دراصل حوصلہ شکنی کے لیے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کی طرف جانے کا بھی نہ سوچنا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام احکامات کو صحیح طور پر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس میں ایک اور چیز جو بہت ہی اہم ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس میں آیت نور کے حوالے سے ہمیں کچھ احکام دیے۔ آیت نور کو آپ سمجھیں کہ کیوں اللہ نے اس صورت میں درمیان میں سارے احکامات بیان کرنے کے بعد اس آیت پہ بتایا کہ اللہ نور السماوات والارض۔ اس میں ابن عباس کی تفسیر کے حوالے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نور سے مراد یہ ہے کہ اللہ ہادی السماوات والارض، یعنی اللہ ہدایت دینے والا ہے۔ تو جو بھی احکامات دیے ہوئے ہیں وہ اللہ نے دیے ہوئے ہیں، اور اگر ہم ان کو اختیار کریں گے تو ہم وہ صحیح رہنمائی کی طرف آئیں گے، صحیح روشنی کی طرف آئیں گے، اور معاشرے سے ظلمات کا، اندھیروں کا، اور جو فساد اور بگاڑ پیدا ہوتا ہے صرف اسی صورت میں جو ہے وہ ختم ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح طور پر اللہ رب العالمین کی تعلیمات کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کو اپنی زندگی میں جاری اور ساری کرنے کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔